व्यूअर्स वेलकम बैक टू द शो। प्रोग्राम में गुफ्तगू का आगाज करेंगे। डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर सरमद अली साहब। अस्सलाम वालेकुम सरमद साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त के लिए सर, जज़ाकल्लाह खैर। सरमद साहब, गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की कामयाबी, वजीर आजम ने भी मुबारकबाद दे दिया पीपल्स पार्टी को। आपकी नजर में पीपल्स पार्टी की ये कामयाबी की वजूहात क्या है? क्या कैरेक्टर्स थे, क्या वजूहात थी जिसकी वजह से गिलगित बल्तिस्तान में इतनी सीटें पीपल्स पार्टी को मिली हैं? सर देखिए, बहुत सिंपल चीज़ है पीपल्स पार्टी का। आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद से शुरू करें, जो अगर आप देखते हैं तो जो उनको सिविल राइट्स मिले थे, सिविक राइट्स मिले थे, वो भुट्टो साहब के ज़माने में मिले थे। भुट्टो साहब ने जो FCR रेगुलेशंस थी वो ख़त्म की थी यहाँ पे। और उस वक्त भी बात हो रही थी गिलगित बल्तिस्तान को, उस वक्त नॉर्दर्न एरियाज कहलाते थे, को एक सूबे का दर्जा देने की। उसके बाद बीबी शहीद आई तो उन्होंने एक जो सेटअप क्रिएट किया, एक जिसके अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव और लोकल असेंबली क्रिएट की, और वो चला। और उसके बाद तीसरी जो रिफॉर्म थी वो सदर आसिफ अली ज़रदारी ने व्हेन ही वाज द प्रेसिडेंट उनके ज़माने में हुई। और उसके अंदर अगर आपको याद हो, गिलगित बल्तिस्तान को पहली बार उसका नाम मिला, उससे पहले शिनाख्त मिली। उससे पहले गिलगित बल्तिस्तान वाज कॉल्ड नॉर्दर्न एरियाज, शुमाली इलाका जात कहलाता था। और वहाँ पे चीफ कमिश्नर होता था, बाद में पॉलिटिकल एजेंट चीफ एग्जीक्यूटिव हो गया, चीफ कमिश्नर होता था सबसे पहले। और फिर वो जब बीबी ने रिफॉर्म्स की तो वो चीफ एग्जीक्यूटिव हो गया और इलेक्टेड चीफ एग्जीक्यूटिव हुआ। और फिर जब ज़रदारी साहब ने रिफॉर्म्स की 2010 में, तो वो गिलगित बल्तिस्तान का नाम पहली दफा दिया गया गिलगित बल्तिस्तान, और गवर्नर और चीफ मिनिस्टर की पोजीशंस क्रिएट करके बाकायदा एक असेंबली बनाई गई। और अब बेसिकली ये वजूहत हैं पीपल्स पार्टी की गिलगित बल्तिस्तान में कामयाबी की, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो कुछ ट्रांजैक्शनल बात नहीं करती, वो तो एक आप समझें कि जनरेशनल बात करती है। ये 3 जनरेशन्स की कहानी है, ये एक कोई ट्रांजैक्शनल बात नहीं है। शहीद भुट्टो से शुरू होती है और आते आते बिलावल साहब के पास आ जाती है। और बिलावल साहब को अगर आप देखें तो उन्होंने बहुत क्लियरली कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान को उसका हक मिलना चाहिए, गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाना चाहिए, उसको जो सूबे का हक है वो उसको मिलना चाहिए। कराची में अफवाहें गर्दिश हो रही हैं सर, सेनेटर साहब के कुछ होने वाला है, कुछ सिस्टम में तब्दीली आने वाली है, कुछ बड़ा हो जाएगा, कुछ नया आ जाएगा, उन सारे लोगों को आप क्या जवाब देना चाहेंगे सर? तो मेरे ख्याल में ये सब चीज़ें जो है ना, ये क्या कहना चाहिए, मफरूज़ों पे मुबनी है। कुछ कोई चेंज नहीं होने वाली। अगर कोई चेंज होगी तो मेरे ख्याल में वो गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने की चेंज होगी। इसके अलावा मुझे कोई चेंज, या इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी को एक क्वाजी प्रोविंस बनाने की एक होगी, और मुझे और कोई चेंज नज़र नहीं आती। और इस वक्त जो हालात हैं इसमें और कोई चेंज हो भी नहीं सकती। ये बातें इसलिए जोर पकड़ रही हैं सेनेटर साहब क्योंकि हम जानते हैं कि आज इक्तिसादी कमेटी का इजलास होना था, उसमें उसको डिले कर दिया गया कल तक, और आज सदर जरदारी के साथ बड़े हाई डेलीगेशन मीटिंग चल रही है जिसके अंदर सारी सिचुएशन डिस्कस हो रही है बजट के हवाले से। और इकोनॉमिक सर्वे पहले आएगा, फिर बजट आएगा। वही बातें कि सिंध के फाइनेंसेस का एक हिस्सा विफाक अपने पास लेना चाहता है, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी को राजी करना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से बजट में ताखीर हो रही है। आप अग्री करेंगे सर इन खबरों से? एक तो मेरे ख्याल में, एक तो मैं ये क्लियर कर लूं, कल एक मीटिंग पहले हो चुकी है गवर्नमेंट के साथ, जिसके अंदर हमारे मुख्तलिफ रहनुमा थे, चीफ मिनिस्टर साहब थे, शरी रहमान साहब थी, सलीम मानवेला साहब थे, नवीद कमर साहब थे। अब और कल शरात को साहब डार साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके साथ मीटिंग हुई है चेयरमैन बिलावल साहब की, और आज प्रेसिडेंट साहब के साथ मीटिंग्स हो रही हैं। देखिए, हमें बेसिकली देखना ये है कि आप ये जो बात कर रहे हैं ना कि सिंध से हिस्सा मांगा जा रहा है, नहीं, सिंध से हिस्सा नहीं मांगा जा रहा। वो बेसिकली बात हो रही है कि जी सूबे जो हैं वो कंट्रीब्यूट करें टूवर्ड्स डिफेंस। अब ऑब्वियसली मेरा नहीं ख्याल कि डिफेंस के हवाले से किसी भी सूबे को कोई एतराज़ है, लेकिन मसला जो है वो बेसिकली ये है कि NFC जो है वो एक आईनी गारंटी है। 57% जो है वो सूबों का है, एंड 43% जो है वो वफाक का है। तो वो आप उसको कम तो नहीं, ज़्यादा नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं। तो ये बात हमें ज़हन में रखनी है, कॉन्स्टिट्यूशन का ये पार्ट है।
تو جو بات ہو رہی ہے تو وہ تو صوبے اگر کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو صوبے اپنے پروپورشنلی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, اس کے اندر تو میرے خیال میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن این ایف سی کو چینج کرنے پہ میرے خیال میں ہر صوبے کو اعتراض ہے, خالی سندھ کو نہیں ہے. باقی پنجاب کو بھی اعتراض ہوگا, باقی صوبوں کو بھی اعتراض ہوگا جب آپ اس کے اوپر اس کی نٹی گریٹی کے اوپر آئیں گے. اور یہ بہت کلیئر ہے کہ جو صوبوں کا رائٹ ہے اس کو آپ نہ چھیڑیں. ایک چیز جو ہے نا چیئرمین بلاول اکثر کہتے رہے وہ یہ ہے کہ حکومت کہتی ہے کہ ہمیں وفاق کے پاس پیسے کم ہیں اپنے اخراجات چلانے کے لیے, ڈیفنس کے لیے, ڈیٹ سروسنگ کے لیے وغیرہ وغیرہ. اس کے اندر ایک جو چیز چیئرمین صاحب کہتے ہیں وہ بیسیکلی یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ جس وقت ایف بی آر جو تھا وہ کلیکٹنگ ایجنٹ تھا صوبوں کے بہاف پہ سروسز کے اوپر جی ایس ٹی کے لیے. سروسز میں جی ایس ٹی جو تھا وہ صوبوں کا سبجیکٹ تھا, گڈس پر جی ایس ٹی وفاق کا سبجیکٹ تھا. اور ایف بی آر جو تھا وہ کلیکٹنگ ایجنٹ تھا, وہ پیسے جمع کر کے جی ایس ٹی کی مد میں سروسز کے اوپر صوبوں کو دے دیتا تھا جس صوبے کے جو جمع ہوتا تھا. جب صوبوں نے سندھ نے, پنجاب نے, کے پی نے, بلوچستان نے جب انہوں نے اپنی رسپیکٹو ریونیو اتھارٹیز بنائی تو آپ دیکھ لیجئے کہ جو جی ایس ٹی گڈس سروسز کے اوپر آتا تھا اس کے اندر بہت اضافہ ہوا. اسی لیے بلاول صاحب کہتے رہے کہ ہمیں ایک ٹیکس کلیکشن دے دیں, ہم 3000 ارب آپ کو اضافی جمع کر کے دیں گے. ہیوج اضافہ ہوتا ہے, ایکسپورٹنشلی اضافہ ہوتا ہے. اور یہ ہمیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. تو بلاول صاحب یہ کہتے ہیں کہ گڈس کے اوپر جو جی ایس ٹی ہے اس کے لیے آپ صوبائی ریونیو اتھارٹی, میں حیران ہوں سرمد صاحب, ریونیو بورڈ کو کلیکٹنگ ایجنٹ بنا دیں اور ہم آپ کو اس کو 3000 ارب سے زیادہ کر کے آپ کو دکھا دیں گے. بلاول صاحب ایک طرف آفر کر رہے ہیں کہ گارنٹیڈ میں آپ کو 3000 ارب دوں گا, نہیں دوں تو میرے حصے سے پیسے سے کاٹ لینا, اور دوسری طرف یہ 2500 ارب کا دفاعی بجٹ صوبوں میں تقسیم کرنا اتنا بڑا پرابلم ہو رہا ہے. آپ کو لگ نہیں رہا کہ یہ لوگ اپنے دماغ سے نہیں سوچ رہے سر؟ اصل میں مسئلہ دیکھیں, مسئلہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جب ہم بجٹ بناتے ہیں نا تو بجٹ کے اوپر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے وفاقی وزیر صاحب کی کوئی کنٹریبیوشن ہے بجٹ کے لیے یا وہ کریٹیولی تھنکنگ ہے, تو میرے خیال میں وہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نہیں, بجٹ بنا رہا ہے ایف پی آر کا بابو جو 2+2 کرتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ جی کہاں سے میں پیسے جمع کر کے اپنے ٹارگٹ پورا کر سکتا ہوں. اس کے اندر وہ بغیر سوچے سمجھے اگر وہ آپ کو یاد ہے لاسٹ ٹائم انہوں نے اسٹیشنری پہ 10% لگا دیا تھا, اب باتیں ہو رہی ہیں کہ اسٹیشنری کے اوپر ہم 18% کر دیں گے, سولر پہ ٹیکس لگا دیں گے اضافی. آپ بچوں کی تعلیم کے اوپر جو ان کی اسٹیشنری بچوں کو اسکول لے جانے کے لیے چاہیے ہوتی ہے اس کے اوپر آپ لگا کے جو آپ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں 2.5 کروڑ بچہ جو ہے وہ اسکول سے باہر ہے, دوسری طرف آپ ان کے لیے امپاسبل کر رہے ہیں کہ وہ اسٹیشنری خرید کے, کتابیں خرید کے, پینسل خرید کے, پین خرید کے, کاپیاں خرید کے وہ کچھ پڑھائی کر لیں. بلاول صاحب سے کہیں نا سر ان بابوؤں کا کسی طریقے سے علاج کریں. آپ پاکستان کی عوام جب ہمیں منتخب کریں گے حکومت کے لیے تو ہم بابوؤں کا انتظام کر لیں گے. آمین آمین آمین. سر ایک اور سوال ضروری, یہ باتیں کہی جا رہی تھی کہ جی بی پیپلز پارٹی کو ملے گا, اے جے کے آزاد جموں کشمیر نون لیگ کو ملے گا. آزاد جموں کشمیر میں عوامی کمیٹی کو کالعدم قرار دینے کے بعد حالات بھی وہاں کچھ خراب ہوئے اور بلاول صاحب نے ایک اہم اجلاس بھی بلایا اس اہم ایشو کے اوپر, اے جے کے اوپر. آپ کے پاس کیا اطلاعات ہے سر اجلاس کی؟ دیکھیے دیکھیں اصل میں جو ایکشن جو عوامی ایکشن کمیٹی جو تھی ان کو کچھ چیزیں سمجھنے کی ضرورت تھی. ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا پچھلے سال جس کے اندر 37 غالباً شرائط تھیں, جن میں سے 35 شرائط جو تھیں وہ امپلیمنٹ ہو گئی تھی, 2 رہ گئی تھیں جن میں سب سے امپورٹنٹ وہ کہتے تھے کہ جی جو مہاجرین کی سیٹیں ہیں مہاجرین کی پاکستان میں ان کو ختم کر دیا جائے. اچھا وہ جو ہے وہ کسی ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ختم نہیں کی جا سکتی, اس کے لیے آئین میں آپ کو امینڈمنٹ کی ضرورت تھی. صوبائی حکومت نے, گورنر صاحب نے ایک آزاد کشمیر کے سپریم کورٹ کو ایک ریفرنس بھی بھیجا جس کا جواب انہوں نے دے دیا کہ نہیں جی یہ آپ ایگزیکٹو ایکشن کے ذریعے نہیں کر سکتے, اٹ ہیز ٹو بی ڈن تھرو امینڈمنٹ ان دی کانسٹیٹیوشن, انٹرم کانسٹیٹیوشن آف اے جے کے. تو بھائی آپ کو پتا ہے کہ یہ اس طریقے سے نہیں ہو سکتا. اے جے کے اور انٹرم کانسٹیٹیوشن آپ انتظار کر لیتے الیکشن کا, الیکشن ہو جاتا تو آپ بھی پارٹیسپیٹ کرتے نا الیکشن میں. اگر آپ پارٹیسپیٹ کرتے اور آپ کی سیٹیں آ جاتی تو جو دل چاہتا آپ کرتے. ٹھیک ہے, آپ کو انتظار کرنا چاہیے تھا کہ الیکشن ہو جائیں, اس کے بعد آپ الیکٹڈ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھیں اور بولیں کہ جی اب یہ جو ہمارا ایشو ہے اس کو ریزالو کرتے ہیں. اچھا اب دوسری طرف مسئلہ یہ ہے کہ جو مہاجرین واقع پاکستان میں آئے اپنا سب کچھ چھوڑ کے اپنی پوری
جائیدادیں اپنا گھر بار چھوڑ کے پاکستان آئے, کچھ آزاد کشمیر میں آ کے آباد ہوئے, وہ تو لوکلز بن گئے, اور جو آگے پاکستان کی سائڈ پہ آباد ہوئے, کیا ان کا حق نہیں ہے؟ کیا وہ کشمیری نہیں ہے؟ کیا وہ نمائندگی نہیں کرتے مقبوضہ کشمیر کے علاقوں کی جہاں سے وہ آئے تھے؟ اس کے اندر بہت سارے ایشوز ہیں جن کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ کہنا کہ جی بس یہ نہیں کر سکتے نمائندگی, یہ غلط ہے. ہمیں ہمارے جو دوست تھے وہ ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں. اب آپ سوچیں چودھری غلام عباس فاؤنڈنگ فادرز آف آزاد کشمیر, وہ جو تھے وہ خود مہاجرین میں سے تھے. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے نہیں کہ آپ بات کیا کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنی مرضی سے آ گئے ہیں اور آپ بات کرنا شروع کر دی آپ نے نہیں, اور آپ 5,000 لوگ جمع کر لیتے ہیں اور آپ شور شرابہ کرنے شروع کر دیتے ہیں, اور آپ جا کے پاکستان, اور اس وقت جب پاکستان ایک انٹرنیشنلی ایک رول پلے کر رہا ہے, آپ پاکستان کو ذلیل کر رہے ہیں تاکہ ہندوستان کو موقع ملے پاکستان کے حوالے سے بات کرنے کا. ہمیں یہ سوچنا چاہیے, حکومت کو بھی سوچنا چاہیے, اور جو ایکشن کمیٹی کے لوگ تھے ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے تھا کہ بھائی ہم کر کیا رہے ہیں. کیا ایک طرف تو ہم 370 اور انڈیا کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف ہم اپنے ملک میں ہم احتجاج کرنا شروع کر رہے ہیں تاکہ انڈیا کو موقع ملے پاکستان کے اوپر انگلیاں اٹھانے کا, کہنے کا جی کہ یہ تو جی پاکستان کا جو سو کال جن کو پاکستان آکوپائڈ کشمیر کہتے ہیں وہ تو ہمارے ساتھ ملنا چاہتا ہے. آپ کو یہ لوگ جو ہیں انہوں نے بہت نقصان پہنچایا کشمیر کو, اس کو پاکستان میں, اور ان کو سمجھ آنی چاہیے تھی کہ ہم کر کیا رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا نادان دوست, تو یہ دانا دشمن زیادہ بہتر ہوتا ہے نادان دوست سے. تو یہ نادان دوست تھے ہمارے جنہوں نے پاکستان کو کی جو ایک انٹرنیشنلی ایک اقوام متحدہ میں جو ہمارا ایک پرنسپل اسٹانس ہے اس کو نقصان پہنچایا, کشمیر کاز کو نقصان پہنچایا, اور ہندوستان کی جو ایک نیریٹو تھا اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کی. بالکل ٹھیک سر. اس وقت جو بجٹ میں ڈیلے ہے, خبریں یہی ہیں پیپلز پارٹی کو راضی کیا جا رہا ہے. ایک عام آدمی بڑا خوش ہوتا ہے خبر دیکھ کے, وہ سوچتا ہے کہ شاید اچھی بات ہے سر, بڑی اچھی بات ہے, کیونکہ عام آدمی کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے عام آدمی کا سوچتی ہے. ایگزیکٹلی. اب میرا سوال آپ سے سینیٹر صاحب, سوال یہ ہے, پچھلے سال 13,000 ارب کا ٹیکس ٹارگٹ تھا جس میں سے 12,000 اچیو ہوا, 1 ٹریلین کا شارٹ فال ہوا. اگلے سال 15,500 کا ٹیکس ٹارگٹ ہے سر. آپ کو نہیں لگتا کہ عوام کی چیخیں نکل جائیں گی سر جن کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ اصل میں وہی جیسے میں نے کیا نا کہ جو بابو بناتے ہیں بجٹ تو ان کو تو پتہ نہیں ہوتا, وہ تو عوام, کیونکہ انہوں نے تو اپنے گھروں میں بیٹھنا ہے, ان کو کیا پرواہ, اور ان کی تو تنخواہیں بڑھ رہی ہیں 30% یا 20% جو سنا ہے, ان کو کیا پرواہ کہ غریب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ان کو کیا پرواہ کہ جو 40,000 روپے منیمم ویج کے اوپر کام کر رہا ہے اس نے دوائیاں بھی خریدنی ہے, اپنے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے اس نے بچوں کی اسکول کی فیس بھی دینی ہے, اس نے کرایہ بھی دینا ہے جو پیٹرول سے آپ بڑھائی جا رہے ہیں, اس نے بجلی کا بل دینا ہے جو آپ نے بڑھا دیا ہے. آپ کر کیا رہے ہیں اس کے لیے؟ آپ اس کے لیے زندگی تنگ کر رہے ہیں, آپ کر رہے ہیں کہ تاکہ وہ زندہ ہی نہ رہ سکے. یہ سوچنے کی ضرورت ہے. واحد سیاسی جماعت جو عوام کا سوچتی ہے, جو اسپیشلی غریب کا سوچتی ہے, وہ پیپلز پارٹی ہے. یہ پیپلز پارٹی صحیح معنی میں مزدوروں اور کسانوں کی نمائندہ جماعت ہے. بالکل ٹھیک سر. آخری سوال سوسائٹی کے اوپر. ہماری سوسائٹی ڈیگریڈ کر رہی ہے, نہ تیزاب گردی کے واقعات بند ہو رہے ہیں, نہ بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات بند ہو رہے ہیں. ہم من حیث القوم ایک بہت خطرناک موڑ پہ آ گئے ہیں, بڑے تاریک موڑ پہ آ گئے ہیں. آپ کی نظر میں واٹ از ٹو بی ڈن, ہاؤ ڈو وی موو فارورڈ ایز اے نیشن سر؟ دیکھیں ہمارا جو ویلیو سسٹم ہے نا وہ تباہ ہو گیا ہے. اگر آپ یاد کریں جس وقت آپ کا تو مجھے نہیں پتا, آپ تو مجھ سے بہت چھوٹے ہیں, لیکن جس وقت آئی واز گروئنگ اپ تو اسکولوں میں ایک سبجیکٹ پڑھا جاتا تھا جس کو کہتے تھے سیوکس. اس میں لوگوں میں ایک سیوک سینس آتا تھا کہ جی ہمیں کیا کرنا ہے, کس طرح رہنا ہے, صفائی کیا ہوتی ہے, ایک دوسرے سے بات کس طریقے سے کی جاتی ہے, وہ ایک سینس کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی تھی. وہ ختم کر دیا گیا کیونکہ انہوں نے سمجھا شاید جو بناتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے. اصل چیز جو ہے وہ ہمیں اسکول لیول سے بچوں کو تعلیم دینی ہے. سیوک سینس میں کیا پڑھایا جاتا تھا سر, مجھے بتائیں گے پلیز؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات کہی آپ نے. سیوکس میں پڑھایا جاتا تھا کہ جی ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کس طریقے سے کرنی ہے, صفائی کس طریقے سے کرنی ہے, آپ اپنا کس طریقے سے ایک کمیونٹی میں رہتے ہیں, اس قسم کی چیزیں تھیں. اچھا اب یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہمیں اسکول لیول سے پہلی جماعت سے بچوں کو پڑھانی شروع کرنی چاہیے تاکہ ان کو یہ پتا ہو کہ جی خواتین کا معاشرے میں رول کیا ہے.
خواتین جو ہیں ہماری مائیں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں. خواتین خالی کوئی دفتر میں کام کرنے والی ہماری کوئی ساتھی یا سڑک پہ چلتی ہوئی کوئی خاتون نہیں ہے جس کے اوپر جب دل چاہے ہم نے تیزاب پھینک دیا یا جس کے اوپر جب دل چاہے ہم نے آوازیں کس دی. ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم آج کسی کے ساتھ یہ کر رہے ہیں تو کل ہماری ماں، بیٹی اور بہن کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے. تو جب تک اسکول لیول سے، پہلی جماعت سے بچوں کو ویلیوز نہیں سکھائی جائیں گی، رسپیکٹ کرنا خواتین کی نہیں میرے خیال سے پیپلز پارٹی سندھ اور بلوچستان کا سلیبس تو چینج کر سکتی ہے سر. جی بالکل، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ کیا جائے. بلکہ دیکھیں آپ بات کرتے ہیں نا جی، یہ بات کرتے ہیں کہ جی ایک یونیفائڈ بنا دیں، ہمیں دے دیں ایجوکیشن تاکہ ہم ایک کریکلم بنا دیں. یار آپ کریکلم آپ نے بنانا ہے، چاروں صوبوں کے ساتھ مل کے کریکلم بنا لینا. آپ کو ایجوکیشن کو وفاق میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ چاروں صوبوں کو بولیں کہ یار کس قسم کا کریکلم بنانا ہے، بلانا ایک آپ تمام صوبوں کی وزراء تعلیم کی. بالکل صحیح کہا آپ نے. تھینک یو سرمد صاحب، I'm out of time. جزاک اللہ خیر، آپ نے اپنا قیمتی وقت آواز ٹی وی اور ہمارے لیے نکالا. تھینک یو سو ویری مچ. ویورز ایک بریک کے بعد ڈسکشن بڑھائیں گے. ڈونٹ گو اینی ویئر، ویل بی رائٹ بیک. کیپ واچنگ آواز ٹی وی.